टेस्ट नंबर 39। कल कौन सी डेट हो जाएगी? 9। जी हाँ, पहले नंबर पे जनाब देखें आप, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए जी, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जनाब टैक्स पे करने के लिए आपके डिपार्टमेंट में आता है, तो आपने उसको क्या क्या फैसिलिटेशन दी होगी, क्या आपसे आपको फैसिलिटेशन से वो आप मुतमैन है या नहीं है। तो यानी एक बंदा जो टैक्स पे करने के लिए आता है तो उसको आप जनाब लाइन में खड़ा कर दो 2-3 घंटे, उसने क्या टैक्स देना। यानी वहां पर कोई भी टैक्स देने वाला आता है तो आपने उनको उनकी फैसिलिटेशन जो है, उनकी बेसिक जो नीड्स ऑफ लाइफ हैं, या उनके मतलब है कि कुछ मैनर्स या उनकी जनाब लाइफ है, स्टाइल है, तो उनका भी आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है, ये जनाब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है जो कि अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत ही अहम तरीन चीज है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट का स्ट्रांग होता है, वो डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा तरक्की करता है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, ये एम्प्लॉय जितने भी सिलेक्ट होते हैं, उनकी प्रमोशन होती है, उनकी सैलरियां वगैरह, इसके मैटर के डील करता है। अच्छा जी, कमिश्नर हु एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन एज ए हेड ऑफ टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीजन एनी स्पेसिफिक आरटीओ एलटीओ इज कॉल्ड सीआईआर टीएफ एंड taxpayer facilitation and human resource department management. We discuss the power. Number first, receiving outside communication. पहले नंबर पे ये है जनाब कि बाहर के लोग जो भी आएंगे उनकी बात सुनी जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब है वो जो बोलेंगे, वो जनाब जो भी आपको लिख कर देंगे, जो भी आपसे बात करेंगे, आपने उनको सुनना है। नंबर टू, स्टार्टिंग sorting and dissemination of information. अच्छा जी, sort of all outside information and send it to the relevant other commissioner. अच्छा जी, dissemination का मतलब होता है dissemination। sorting का मतलब होता है पहले उनको तरतीब लगाए। क्या मतलब? ये जनाब ऑडिट के रेलिवेंट बात शिकायत है, ये जनाब वाला लीगल डिपार्टमेंट की बनती है, ये जनाब इंफॉर्मेशन की बनती है, उनकी सॉर्ट आउट करें। उसके बाद डिसेमिनेशन का मतलब है उनको सेंड करें, तो उनको सेंड करके उनको बताएंगे जनाब इसके फीडबैक। नंबर नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ स्टाफ। ये वही बात आ गई क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का काम ही यही है। स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर जनाब 15 तक जो अपील एंड इंटेलिजेंस एंड इंटरनल ऑडिट जो होगा वो किसका काम होगा? इसी कमिश्नर का काम होगा। पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर, स्केल नंबर 16 से 18 जो होते हैं वो ऑफिसर कहलाते हैं, और उनके कौन कौन से मतलब है? सीआईआर अपील और इंटेलिजेंस एंड इंटरनल ऑडिट विद द अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर इनलैंड। यानी ये डिपार्टमेंट जो होगा, सीआईआर टैक्सेशन फैसिलिटी वाला जो कमिश्नर होगा, ये उनको क्या करेगा? मतलब रिकमेंड करेगा। रिकमेंड किससे कराएगा? CCCIR, यानी चीफ कमिश्नर, वो रिकमेंड करेगा तो ऑफिसर तब होंगे। लेकिन स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 तक जितने बंदे होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स का काम ही यही है, एम्प्लॉय जो अंदर काम करें उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होती है ये भी एचआर का काम होता है कि एक बंदा जिसको नया बंदा जनाब भर्ती किया गया है उसको पहले ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग अरेंज करना किसका काम है? एचआर एंड डिपार्टमेंट। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, अच्छा जी, एक बंदे ने जनाब डिपार्टमेंट के अंदर जनाब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ जनाब एक्शन लेना। उसके खिलाफ एक्शन जो पंजाब के अंदर लिया जाता है, उसके अंदर एक जनाब एक्ट इशू हुआ था जिसको हम पीडा एक्ट कहते हैं, PEEDA, पीडा एक्ट। पीडा एक्ट के तहत जनाब जितने भी पंजाब के अंदर एम्प्लॉइज हैं उसको उनको मतलब लगता है, और ये पीडा एक्ट जो था ये मेरे ख्याल में 2006 में आया था।
ٹھیک ہے. پنجاب امپلائیز پروفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. ٹھیک ہے. پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 میں آیا تھا مشرف دور میں. اور یہ جناب جو امپلائی ہوتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں غلط کام تو ان کو سزا دینے کی کیا مطلب ہے طریقہ کار ہوگا, کیا ان کی لمٹ ہوگی, یہ اس کے اندر ہی ڈسکس کیا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈی جی انسپیکشن اینڈ آڈٹ. ڈائریکٹر جنرل انسپیکشن اینڈ آڈٹ جو ہے ڈیفینیشن اس کی کریں گے جناب. ڈی جی آئی اے پرسن اپوائنٹڈ ٹو بی دا ڈائریکٹر جنرل آف انسپیکشن اینڈ آڈٹ آف انکم ٹیکس آرڈیننس. ہیڈ آف دا ڈائریکٹوریٹ کون ہوگا؟ ڈائریکٹر جنرل آف انسپیکشن ڈی جی آئی از دا ہیڈ آف دا ڈائریکٹوریٹ. جو ڈائریکٹر جنرل ہوگا وہ ہیڈ ہوگا. وہ اس کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ڈائریکٹر جنرل کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, نہ کہ ایف بی آر چیئرمین کرے گا. ہاؤ مینی آفیسر آر اپوائنٹڈ؟ فیڈرل گورنمنٹ میں اپوائنٹ ایز مینی آفیسر آر ریکوائرڈ ٹو ڈسچارج آف دا فنکشن آف ڈائریکٹر جنرل آف سیکشن اینڈ آڈٹ. یعنی کہ کوئی بھی کیس آتے ہیں, کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈی جی جتنے بھی درکار ہوں گے وہ سارے ہی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی. کوالیفیکیشن آف آفیسر اینڈ ڈائریکٹوریٹ. دا آفیسر فرام انکم ٹیکس گروپ آر اپوائنٹڈ ایز آفیسر آف دا ڈائریکٹوریٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ انکم ٹیکس گروپ کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جب بندہ سی ایس ایس کرتا ہے نا تو سی ایس ایس کے اندر گروپ ہوتے ہیں. بھائی آپ کون سا گروپ چوز کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ پہلے جناب ڈی ایم جی گروپ کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, اس کے بعد پی ایس سی پولیس سروس پاکستان, اس کے بعد فارن, سب سے پہلے فارن سروس کو چوز کرتے ہیں. فارن سروس کے بعد ڈی ایم جی گروپ, ڈی ایم جی گروپ کے بعد جناب والا اس کے نیچے والا جو ہوتا ہے وہ پولیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ٹیکس انکم ٹیکس والا لوگ چوز کرتے ہیں. یعنی سی ایس ایس کے تھرو جو سلیکٹ ہوتے ہیں افسر بن کر آتے ہیں تو اس میں سے افسر لیے جائیں گے. تو وہ ان کی کوالیفکیشن جو بھی ریکوائر ہوتی ہے وہی والا بندہ جہاں کام کرے گا. اتھارٹیز سب آرڈینیٹ ٹو ڈی جی آئی اے. ڈائریکٹر جنرل کے انڈر جو جتنے بھی اتھارٹیز ہوں گی وہ کون کون سی ہوں گی؟ نمبر فرسٹ دا فالوئنگ آر دا اتھارٹی. نمبر فرسٹ ڈائریکٹر آف انسپیکشن اس کے اندر ہوگا, ایڈیشنل ڈائریکٹر انسپیکشن اس کے اندر ہوگا, ڈپٹی ڈائریکٹر انسپیکشن اس کے اندر ہوگا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر انسپیکشن اس کے اندر ہوگا, ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف انسپیکشن یعنی کوئی ایکسٹرا بندہ بٹھایا ہوا. اچھا, انسپیکٹر آف انسپیکشن, کوئی بھی انسپیکٹر ہے جو انسپیکشن کرنے والا ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگا. یعنی ڈی جی کے اندر 8 بندے ہوں گے. کتنے بندے ہوں گے؟ 6 بندے ہوں گے. ان کی پاور کیا ہوگی؟ ڈی جی کی پاور کیا ہوگی؟ انسپیکشن کیس اینڈ آفیسز. ڈی جی کیری آؤٹ انسپیکشن انکم ٹیکس کیسز اینڈ آفیسز. ڈی جی کا جو مین کام ہوتا ہے جناب انکم ٹیکس کی انسپیکشن کرنا اور تمام جو آفس ہیں انکم ٹیکس کے ان تمام کو انسپیکشن کرنا. انویسٹیگیشن آف کیسز ریگارڈنگ ٹیکس ایویشن. ٹیکس ایویشن کا مطلب ہے ٹیکس کے اندر گھپلا ہو گیا ہے اس کی انسپیکشن بھی کرنا. انویسٹیگیشن آف اسٹاف انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. جو اسٹاف اندر کام کر رہا ہے انہوں نے گپلے شپلے تو نہیں کیے ان کی انسپیکشن کرنا. آڈٹ کیس آف آر آفیسز. کوئی آڈٹ کا کیس آ جاتا ہے, وہ کل میں بتا رہا تھا نا ایم ایل مینجمنٹ. اب آڈٹ والوں نے کہا دیا کہ جناب اس بندے نے تو ٹیکس بھی کم جمع کرایا ہوا ہے تو ایم ایل لگ گیا. ایم ایل کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ ڈی جی کرے گا. ڈی جی ریکمنڈیشن بائی ٹو دا ایف بی آر. یہ جناب پھر جو مطلب انسپیکشن کریں گے اس کی ایک پوری رپورٹ بنائیں گے اور وہ چیئرمین ایف بی آر کو ریکمینڈ کریں گے کہ جناب اس کے خلاف یہ کام ہونا چاہیے. نیکسٹ پریپریشن آف اینوئل رپورٹ. An annual report about working of income tax office is furnished by the Directorate of to FBR. It is the responsibility of Directorate of furnish report. ٹھیک ہو گیا جناب. پریپریشن آف اینوئل رپورٹ کا مطلب ہے جو کام بھی اس پورے سال کے اندر ہوا ہے, کتنے کیسز آئے, کتنے حل ہوئے, کتنے رہ گئے, پوری رپورٹ تیار کرنا. Acquiring of evidence on oath. اچھا جناب, جب یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو یہ جناب مطلب ہے کہ ایویڈینس پہ کریں گے, مطلب اس کی جو اس کا اتھینٹک ثبوت ہوگا تب کریں گے. نمبر 8 پرفارمنس آف ورک اسائنڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اس کے علاوہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کو کام لگائے گی تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں نا کہ ڈی جی ایف آئی اے واجد یا جناب والا آئی جی ریلوے بن گیا, واجد یا جناب کبھی کسی نواز شریف کے اسکینڈل کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ہے کہ ڈی جی انکار نہیں کرے گا. نیکسٹ ڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس. آخری والا یہ والا
انویسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے تفتیش کرنا. انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب خفیہ طریقے سے انکوائری کرنا کہ بندے کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے. ڈیفینیشن کیا ہے جناب کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی طرف DGII کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ان کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ ان کو اپوائنٹ کرے گا جناب فیڈرل بورڈ آف ریونیو, FBR کا چیئرمین سلیکٹ کرے گا. نیکسٹ, بیسک فنکشن کیا ہوں گے اس بندے کے؟ بیسک فنکشن کیا ہوں گے؟ DGII کے فنکشن کیا ہوں گے؟ نمبر فرسٹ, ڈائریکٹر جنرل آف انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس پرفارم دا فنکشن آف انٹیلیجنس ان فائنڈنگ آؤٹ, ہولڈ میں رکھنا, ہاں جی جناب ہم ویلکم. فنکشن ہم پڑھ رہے تھے جناب جو اس کے DG کے ہوتے ہیں. فائنڈنگ آؤٹ کنسیلڈ انکم اینڈ ایسیڈیٹی, وہ کہتا ہے کہ جناب سب سے پہلے نمبر پہ اس کا بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کسی بھی بندے کے خفیہ طور پر چھپا کر جناب اس کی انکم اور ایسٹ کو چیک کرے. یعنی اس بندے کو پتہ بھی نہ چلے اس کے جناب ٹوٹل ایسٹ بھی چیک ہو گئے ہیں اور ٹوٹل انکم بھی چیک ہو گئی ہے. اس بندے نے جو آپ کو ایک وہ دیا ہے جناب انکم ٹیکس دیا ہے اس کے ریگارڈنگ صحیح دیا ہے, یا اس نے اپنے FBR کے جو ریٹرن فائل ہوتی ہے اس کے اندر اس نے سارے مینشن کیے, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کی انسپیکشن بھی انہی کی ذمہ ہے. نمبر آگے چلتے ہیں کہ فردر ہی شیل پرفارم سچ فنکشن ایز میں بی اسپیسیفائڈ بائی دا FBR. اس کے علاوہ اگر FBR اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جناب آپ میں یہ کام بھی ہے تو آپ نے کرنا تو وہ بھی کرے گا. نمبر نیکسٹ, DGII collect processing disseminate information and enforce prevention of tax evasion and also enforce the measure of prevention smuggling of contraband and including drugs. وہ کہتا ہے کہ DGII کلیکٹ کرے گا, اس کے اوپر عمل کرے گا, وہی انفارمیشن کو آگے بھیجے گا اور وہ لاگو کرے گا انکم ٹیکس کے اندر جو گھپلے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی حکم نامہ جاری کرے گا. اینڈ آلسو انفورس میئر ٹو پریونٹ, اور اس کے علاوہ جناب وہ مزید ریکمنڈیشن بتائے گا جناب سمگلنگ کے بارے میں اور کانٹرابانڈ. کانٹرابانڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں وہ اشیاء جو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے پہ پابندی, اس کو کہتے ہیں کانٹرابانڈ. انکلوڈنگ ڈرگز, ڈرگز ہوتی ہے آپ کو پتا نا کہ جب ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے تو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. نیکسٹ, jurisdiction of the DGII. The FBR shall specify the jurisdiction of the DGII. مطلب ہے کہ FBR جو ہوتا ہے قانونی حیثیت ہوتی ہے وہ اس کی FBR ہی. اتھارٹی سب آرڈینیٹ ٹو دا DGII. اس کے اندر کون کون سے بندے کام ہوں گے؟ اس کے اندر ٹوٹل جناب 5 محکمے ہوں گے. ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس اس کے اندر ہوگا, ایڈیشنل ڈائریکٹر اس کے اندر ہوگا, ڈپٹی ڈائریکٹر اسی کے اندر ہوگا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسی کے اندر ہوگا, ایکسٹرا ڈائریکٹر اسی کے اندر ہوگا, صرف اور صرف انسپیکٹر اس کے اندر نہیں. تو یہ جناب ہمارے آج کے 3 ٹاپک تھے جو کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. تو میں جناب آپ سب کو ابھی جو ہے ٹیسٹ آپ کا شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ٹیسٹ جناب جو ہم نے کل پڑھایا تھا اس کے متعلق باقی جناب کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں جناب. اینی ون؟ جی ہاں, سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ ہاں جی سمجھ آ گئی سب کچھ؟ اچھا جی کلیم نے بتا دیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب آپ نے ٹیسٹ جو ہے نا بہت جلد جمع کرا دیں گے. میں انشاءاللہ 11 بجے تک ریزلٹ ڈکلیئر کروں گا اس کا. تو 12 سوال ٹوٹل ہیں, 2 نمبر کا ایک سوال ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب کل ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ جناب میں ہم جو ہے زیادہ تر ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے ریلیٹڈ پڑھنی ہے. تو کل سے ہم ٹیسٹ اسٹارٹ کریں گے تھوڑے سے زیادہ. کل سے ٹیسٹ ہمارا ڈیٹا بھی زیادہ آئے گا. آپ کو اس ڈیٹے میں سے تقریباً 200 نمبر کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا اور اس 200 میں سے 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا. کیونکہ اب آگے 2 مہینے پڑے ہیں آپ کے پاس, 1.5-2 مہینے آپ نے ان کے اندر کلیئرنس کرنا. ٹھیک ہے سر 5 ٹاپکس ہیں تو میرے خیال سے 2-3 تو ہو ہی گئے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 بھی ہو گیا ہے. آپ یہ ابھی ہمارے پاس نا
دو ہمارے پاس امپورٹنٹ جناب والا رہ گئے ہیں, ایک سیل ٹیکس رہ گیا اور ایک جناب وہ 2005 والا جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ والا رہ گیا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا اچھی طرح سے پڑھیں گے تاکہ آپ کے جو ہے نا جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے. اس کے علاوہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ٹیسٹ لیں گے جہاں سے پیپر بننے کے چانس ہوتے ہیں اس کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے, اس کو ضرور ٹیسٹ دینے ہیں. تو میں آپ کو ڈیلی 200 نمبر کا ڈیٹا شیئر کروں گا PDF کے اندر, اور اس میں سے 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلاس کے اندر جناب آپ باقی لوگوں کو ہیں کہ کلاس اپنا ٹائم سے جوائن کیا کریں تاکہ پھر جب اسٹوڈنٹ کم ہوتے ہیں تو پھر وہ جناب رہ جاتے ہیں پیچھے. پھر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر ہم فیل ہو گئے, ہم تو 3 مہینے پڑھتے رہے ہیں اور پھر ہم فیل ہو گئے. تو جناب ریگولر پڑھنا پڑتا ہے, ریگولر پڑھنا پڑتا ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا, اوکے.